अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत भी बहुत अजीबोगरीब हिचकोले खा रही है। वो अपोजिशन जो कल तक हुकूमत को ताने दिया करती थी कि आप मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते, और जब स्मार्ट लॉकडाउन लग गया तो फिर शिकवा के ना होने लगे कि रोजगार क्यों बंद होता चला जा रहा है लोगों का। और इसमें अल्लाह ताला ने हुकूमत की बहुत मदद की, खुसूसी गैब से मदद हुई पाकिस्तान की कि हम माशाल्लाह कोविड की पहली और दूसरी लहर में बाकी मुल्कों की निस्बत हमने उतना नुकसान नहीं उठाया जितना हमने बाकी दुनिया को देखा। और अब तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक हद तक फैल रही है। भारत में बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त, बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी है सिचुएशन। और हुकूमत इस वक्त परेशान भी है कि खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान भी उस सिचुएशन के करीब करीब पहुंच गया तो हम कैसे ऑक्सीजन का अगर शॉर्टफॉल आता है तो उससे कैसे निपटेंगे। सो इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज करें, मैं आपको कुछ शॉर्ट सुनाना चाहती हूँ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25वें यौम तासीस के मौका पर पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस करते हुए कुछ बहुत अहम बातें की। बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रोल मॉडल हैं और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अहम काम करके मदीना की रियासत बनाई थी। लेट्स वॉच। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 2.5 साल में जो मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा है, अगर मेरी पिछले इतने सालों में ये ट्रेनिंग ना हुई होती तो मैं कब का फिर गिव अप कर चुका होता। जिस तरह हम सब लोग बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हम इस सिचुएशन में होते जिसमें इमरान खान साहब हैं और जिस तरह से 24 घंटे तनकीद जायज़ नाजायज़ हर किस्म की उनकी तरफ आ रही होती है तो ऑब्वियसली इंसान डीमोरलाइज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से एक बहुत अहम बात की वज़ीर आज़म साहब ने, वो भी सुनते हैं और उसके बाद फिर आज की डिस्कशन पर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर और हुकूमत इससे कैसे निबर्द आज़मा होने की प्लानिंग कर रही है और कर भी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए सेहत जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की कोरोना के हवाले से, और हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दामात उठा रही है। बहुत शुक्रिया जी। तशवीशनाक तो यकीनन है। उसकी वजह यह है कि, और मैं क्यों कहता हूं कि तशवीशनाक है, देखिए जो सिर्फ जो नए केसेस हैं उनकी तादाद अगर लें या पॉजिटिविटी की शरह को देखें तो वो भी अहम चीजें हैं, लेकिन अभी तक जो पिछले साल भर में 1.5 साल में हमने देखा है, 1.25 साल में, वो ये कि जो सबसे अहम शरह है हमारे पास, जो सबसे अहम स्टेटिस्टिक है देखने वाली, वो हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर है। जब पिछले साल गर्मियों में 22 जून वाले हफ्ते में मैक्सिमम प्रेशर था तो उस वक्त उसके बाद हमने बेड बढ़ाए चारों सूबों में, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स में जी। तो नतीजा उसका ये हुआ कि हमारी जो कैपेसिटी है हेल्थ केयर सिस्टम की, ऑक्सीजन बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, वो बढ़ी। लेकिन जाहिर है वो किसी लामहदूद हद तक तो बढ़ नहीं सकती। तो अब हमें फिक्र ये है कि अभी तो हम उससे कैपेसिटी की इजाफे की वजह से कोप कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ये अगर तादाद और ऊपर जाती है तो फिर सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से भी बहुत बात की जाती रही। चले ऑपोजिशन तो एक पॉलिटिकल एंगल भी इसको दे देती है, लेकिन एक ले मैन के जहन में भी ये सवाल तो उभरता है कि 22 करोड़ की आवाम है और महज 17 लाख लोग अब तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी की है आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक? देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत अहम है समझने की वैक्सीन के हवाले से। जब वो हम समझ लें तो फिर सारी बात आसान हो जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर हम अपनी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अभी एक लिमिटेड जो तादाद है वो वैक्सीनेट हुआ है। अब 1.8 मिलियन वैक्सीन डोजेज आज तक हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें मेन रुकावट जो है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी, और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी या फराहमी की कमी की सिर्फ वाज़ेह वजह यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, और वैक्सीन बनाने वाले जो हैं उनके पास मुनासिब मिकदार में वैक्सीन है नहीं। दूसरी बात ये हुई कि जो 2 बड़े ममालिक जो वैक्सीन बनाते हैं, चाइना और इंडिया, वो खुद बड़े हैं और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स बड़ी हैं, और खासतौर पर इंडिया में तो बीमारी की शरह बहुत तेज होने की वजह से उन्होंने तमाम तर वैक्सीन जो थी, शुरू में कुछ उन्होंने भेजी कोवैक्स और दूसरे लोगों को, उसके बाद उन्होंने अपने लिए वो रख ली।
تو اب اپنے لیے جب انہوں نے مختص کر لی تو ظاہر ہے وہ دوسری جگہوں پہ نہیں جا سکی. تو ہمیں جو کوویکس کے راستہ ملنی تھی ویکسین 17 ملین ڈوزز ملنی تھی جون تک, وہ کہیں دور پار تک نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے ہمیں پھر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر کے چین سے اضافی ویکسین خریدنی پڑی. ابھی 3 ملین کے قریب اس مہینے کے آخر تک, اگلے 5 دن تک آ جائیں گی ایڈیشنل 3 ملین انشاءاللہ, اور پھر مئی اور جون میں انشاءاللہ جو ہے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ تعداد میں آ جائیں گی. تو یہ جو ابھی تک تھوڑی سلونیس رہی ہے, سستی رہی ہے ویکسین کی, اس میں وہ یہ تیزی آ جائے گی. ایک آپ کو اچھا سائن بتا دوں, گزشتہ 24 گھنٹوں میں 93,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی. یہ اب تک ہماری ہائیسٹ فگر تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم 2 لاکھ تک فگر بہت آرام سے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 10 لاکھ نئی ڈوزز آئی ہیں, کل 5 لاکھ آئی تھی. سو آبویسلی پازیٹیو سائنز بھی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, آکسیجن پروڈکشن کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جتنی آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے اس کا 90% آلریڈی ہم کنزیوم کر رہے ہیں, اور خدا نخواستہ اب یہ 10% کا گیپ بھی اگر فل ان ہو گیا تو, اور اگر بلکہ ہم ایکسیڈ کر گئی ہماری ڈیمانڈ, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جی. یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیلنجز میں سے اگر اس چیلنج کو سامنے رکھا جائے تو شاید یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر آکسیجن کے پلانٹ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک دم سے 2 منٹ میں, 10 دن میں, 5 دن میں لگانے مشکل ہوتے ہیں, تھوڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. جب شروع میں پریشر آیا تھا پچھلے سال تو ہم نے ویکسین کی آکسیجن کی پروڈکشن میں تقریباً 40% اضافہ کیا. وہ کچھ پلانٹ بند پڑے تھے, ان کو چلایا, کچھ جو سٹارٹ اس کے بعد ہوئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ایک اضافہ آیا. لیکن جو اس وقت ہماری میٹرک ٹن کے حساب سے روزانہ کی کیپیسٹی ہے اس میں 90% جو ہے ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں. اب اس کے آگے چلتے ہوئے ایک تو وہ 10% کا آپ کے پاس مارجن ہے, ایک بات, لیکن ہم ظاہر سمجھتے ہیں کہ 100% پہ کسی بھی چیز کو چلانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری کے لیے استعمال ہو رہی ہے بصورت دیگر, یعنی اگر ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں وہ ڈائیورٹ کرنی پڑے گی. 2 طریقے ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جو ویکسین کا استعمال ہے اس کو ذرا ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہیلتھ سسٹم میں اس کی کوئی ایسا استعمال تو نہیں ہو رہا جس میں کچھ اس کو خدا نخواستہ ضائع ہو رہی ہو, یا جسے کہتے ہیں اسٹرنجنسی کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ نہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ الیکٹیو پروسیجر جو ہیں ان کو یا پوسٹ پون کر دیں گے یا فی الحال نہیں کریں گے, تاکہ صرف جو ہے ایمرجنسیز کے لیے یہ رہ جائے. اور اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل پروڈکشن کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں جو جلدی سے ہو سکے. تو یہ تمام چیزیں کر کے, لیکن سب سے اہم پتہ کیا ہے, آپ جتنی مرضی اپنی کیپیسٹی آکسیجن کی بڑھا لیں, سب سے اہم بات یہ کہ جب تک بیماری کا پھیلاؤ نہ رکے گا تو یہ پھر پریشر بڑھتا رہے گا. بالکل صحیح, بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کب تک اس حال میں پہنچے گا کہ ہم اپنی ویکسین خود بنا سکیں؟ یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اور پاکستان کب تک اس سٹیج تک پہنچ سکے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم دوسرے ممالک سے جو آ رہی ہیں ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. صحیح. اچھا, خود بنانے کی بھی ڈیفینیشن ہے نا. میں آپ کو ایک اور انڈسٹری سے مکمل فرق جس کے بارے میں مجھے بہت تھوڑا پتا ہے, لیکن میں مثال دیتا ہوں. گاڑیاں بھی تو پاکستان میں بنتی ہیں, لیکن ان میں بہت سارا پورشن جو ہے وہ کچھ اہم پرزے باہر سے بنتے ہیں, کچھ پاکستان میں بنتے ہیں, کچھ پارشلی بنتے ہیں, پھر اس کو جوڑ کے گاڑی بنائی جاتی. تو پہلا عمل تو ہوتا ہے نا اسمبلی, آپ باہر سے لائے ہوئے پرزوں کو جوڑ کے گاڑی بنا دیں. اسی طرح ویکسین میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ تو ہم انشاءاللہ شروع کرنے کو ہے مئی کے مہینے سے, وہ یہ ہے کہ باہر سے کانسنٹریٹ آئے گا, اس سے ہم ویکسین کی ڈوزز فل کر کے بنا لیں گے. لیکن یہ سب سے کم تر لیول ہے نا, یہ سب سے انیشل لیول. اس کے بعد اس کی ایکچوئل پروڈکشن ہے, یعنی ویکسین کی چاہے کانسنٹریٹ ہی ہو, اس کی ایکچوئل پروڈکشن, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے, اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کئی مہینے اور سال 2 تک بھی لگ سکتے ہیں. اور آخری وہ مرحلہ ہے جس میں انوویشن, یعنی جو تحقیق سے, اسکریچ سے, نئے ڈیزائن سے, نئے طریقہ کار سے, نئی ٹیکنالوجی کے مطابق بنائی جائے, اس کو انوویشن بولتے ہیں. وہ اس سے بھی لمبا پروسیس ہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں, اور یہ ہمیں کرنے کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہے. جن ممالک میں ویکسین زیادہ لگی ہے وہ ہیں جنہوں نے ویکسین اپنی خود بنائی. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ 40% سے زائد ہم دیکھ رہے تھے کہ مردان میں کووڈ کے پھیلاؤ کا ریٹ تھا, اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ واحد شہر ہے, پہلا شہر ہے بلکہ, جس میں مکمل لاک ڈاؤن لگ گیا ہے تیسری لہر میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کون سا شہر ہے جس کا لائکلیہڈ سب سے زیادہ ہے, جہاں پر مکمل لاک ڈاؤن آپ کو لگتا ہے کہ بس اب ان قریب لگ جائے گا؟
میں سمجھتا ہوں جی وہ تمام شہر جو ہیں پاکستان کے جن کے ہاں پازیٹیوٹی کی شرح زیادہ ہے. مردان سب سے واضح تھا جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں اور بھی شہر ہیں جو کہ اچھے ہائی نمبرز پہ چل رہے ہیں. پشاور 22% پہ ہے. ایک دن کی فگر ہے، یہ تھوڑی فگر ہے حیدرآباد کی، چلے اس کو میں نہیں کاؤنٹ کرتا. لاہور میں 17% چل رہی ہے. سوابی اور سوات میں 18% ہے. بہاولپور 15% ہے. مظفر آباد 17% ہے. تو یہ تمام شہر ہیں جہاں ہمیں زیادہ اسٹرنجنٹ میجرز لامحالہ ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور ہم سوچ چکے ہیں. بس اس کی کچھ فائنل فارمز ہیں، اور ادھر بھی ایڈیشنل ریسٹرکشنز یا ٹائٹر لاک ڈاؤن جس طرح ہیں وہ متوقع ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر جو کمپلائنس ہے نا وہ اچھی نہ ہوئی. ٹھیک ہے اب فوج بھی مدد کر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کمپلائنس اگر بہتر نہیں ہوئی تو اگلے 1-2 دن میں اس پہ فردر فیصلہ آ جائے گا. اچھا، فوج کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے عمل درآمد کرانے میں اب تک آپ کو یہ 2 دن میں کوئی آسانی، کوئی بہتری نظر؟ میں سمجھتا ہوں جی بالکل فرق پڑتا ہے، لیکن ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ ہم پہلے 2 دن ایک طرح سے اس کاؤنٹ نہیں کرتے کمپلائنس کے حساب سے، کیونکہ 1-2 دن لگتے ہیں سسٹم کو بھی میچور ہوتے ریئیکٹ کرتے. تو لیکن ہمیں ابتدائی اطلاعات لگ رہی ہیں کہ ضرور فرق پڑا ہے، لیکن کیا وہ اتنا ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں اور ہم اس بات کے اوپر یقین کر لیں کہ یہ اب ہمارے لیے ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ 1-2 دن اور میں اندازہ ہو مزید ہوگا. اچھا، اینڈ میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب بچوں کا بہت زیادہ کنسرن تھا کہ او لیولز اے لیولز کے امتحانات تو کیمبرج کے کہنے پر پاکستان میں شروع کروائے جا رہے ہیں، لیکن کلاسز اس طرح سے نہیں لی گئیں. سارا سال بچوں نے کلاسز بھی اٹینڈ نہیں کی، اور آن لائن کلاسز کا بھی حال ہم سب کے سامنے ہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح 6 اپریل کو تو کہا گیا تھا کہ 9th سے 12th کلاس تک کلاسز بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اب وہ کلاسز بھی بند کر دی گئی ہیں. آج سے اعلان کر دیا گیا پنجاب کے 25 اضلاع میں کہ نہیں اسکول کھولے جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ خدا نخواستہ حالات آگے جا کر ذرا سے بھی گڑبڑ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی گڑبڑ آ سکتی ہے، رک سکتا ہے ایگزام؟ دیکھیے یہ چیز ایسی ہے، اور ہم اس ایسی دنیا میں آج بس رہے ہیں اور اتنی انسرٹنٹی میں بس رہے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں بھی 2 ٹوک اور 100% بات کرنا ناممکن ہے. لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ امتحانوں کی ضرورت یا ان کی افادیت یا ان کی اہمیت جو ہے وہ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس پہ جج کر سکتا ہے. مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ وہ کیا، یعنی اس کی جو ضرورت ہے بطور امتحان وہ کتنی اشد یا نہیں ہے، اس کے بارے میں فیصلہ تعلیمی سائٹ کرتی ہے. اچھا، ہماری سائٹ سے صرف ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو تعداد ہمارے بچوں کی بتائی گئی ہے جنہوں نے امتحان لینا ہے، اگر وہ SOPs کے ساتھ ماسک پہن کے اور مناسب فاصلہ رکھ کے اور ویل ایریٹڈ، یعنی کھلی جسے کہتے ہیں نا اسپیشس جگہ پر دے دیں، اس میں امتحان لیں تو سیفلی امتحان لیا جاتا ہے. اچھا، ویسے ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری کی کورٹ میں بال پھینکتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہیلتھ والے فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا قدم ہمیں اٹھانا چاہیے. سو یہ جو اب او لیولز اے لیولز کا امتحان ہے، کیا اس کو برٹش کاؤنسل انشور کرے گا کہ یہ SOPs کی وائلیشن نہیں کی جا رہی، یا اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن منسٹری بھی کوئی اپنا رول پلے کریں گے؟ دیکھیے میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جی، یہ اس ملک کا واحد امتحان نہیں ہے. پروفیشنل ایگزامز ہوتے ہیں، قانون کے ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، میڈیسن کے ہیں، ڈینٹسٹری کے ہیں، نرسنگ کے ہیں، اور ڈھیر ساری اسپیشلٹی ایریاز کے امتحان ہیں جو ہوتے ہیں. اور ہم تو صرف ہر امتحان کے جو طریقہ کار ہے، جس جگہ امتحان ہو رہا ہے وہاں SOPs کو فالو کرنے کی کیپیبلٹی یا اس کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر اپنا ویئن کر سکتے ہیں. اب اس میں کہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہوگا، کہیں یونیورسٹیز ہوں گی، کہیں کوئی دیگر ادارے ہوں گے جو اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. لیکن SOPs کی جو جسے کہتے ہیں نا فالو کرنا یا اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد کرنا، وہ ان جگہوں کی ذمہ داری ہے، ان اینٹیز اور اداروں کی ذمہ داری ہے جو اس ایگزام کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب، آپ بطور معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت پاکستانی عوام کو کووڈ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بڑا سادہ پیغام ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ تھا کہ یہ ایک سخت لہر ہے اور خطرناک ہے تو ان کو کہیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمسایہ ملک انڈیا ہے. آج کل کے دور میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. امیجز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ تمام
عکاسی ہو رہی ہے ادھر ان کی مشکلات کی، تو اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سوچنا چاہیے، اور ہمیں بے وجہ جو ہجوم ہے اور ماسک کا استعمال نہ کرنا ہے اور بد احتیاطی ہے، اس سے ہمیں کنارہ کشی کر لینی چاہیے. ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنا لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بیماری جو ہے اس کا پھیلاؤ رک سکے. بالکل. اور بچوں کو آپ کی طرف سے، آپ کی اور وزیر تعلیم شفقت صاحب کی طرف سے سادہ سا پیغام ہے کہ امتحان تو اور تیاری اپنی پوری رکھیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی گفتگو سنی. پیغام تو بہت سادہ سا ہے کہ پاکستانی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے عام ماسک پہننا ہے، جو پہننا عوام کو بہت مشکل لگتا ہے، اور مجھ سمیت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلاسٹروفوبک بھی فیل کرتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ سانس بند ہو رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے. یہ قربانی آپ کو دینی ہوگی، کیونکہ یا یہ ماسک پہننا ہے یا پھر خدا نخواستہ وہ آکسیجن والا ماسک پہننا ہے کہ جس میں انسان زندگی موت کی کشمکش میں پھنس کے اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے. زندگی موت اگین اللہ کے ہاتھ میں، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ لوگ جو بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو کنسپیریسی تھیوری ہے اور یہ تو بس ایک سازش ہے، یہ تو ویکسین بیچنے کا بہانہ ہے، ان سب نے دیکھ لیا کہ پہلے ہمیں تعداد سنائی دیتی تھی کہ اتنے لوگ چل بسے کووڈ کی وجہ سے، اب ہم سننے لگے کہ جی فلاں فلاں شخص کووڈ کا شکار ہو گیا، اور آج یہ حالت ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی 1 یا 2 مریض ضرور پائے جا رہے ہیں. اب وقت ہے کہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے. ایک دوسرے سے 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ ناظرین ضرور رکھیے. یہ ایک دوسرے کی سانس سے ٹرانسمٹ ہونے والا مسئلہ ہے، اور ماسک بھی اسی لیے پہننے کے لیے پریسائزلی کہا جاتا ہے کہ جو گفتگو کے دوران کوئی ڈراپلیٹ گرتا ہے تو وہ کسی اور شخص کو متاثر نہ کر سکے. اور ایک اور بات، جو پاکستانی عوام بالخصوص جو گاؤں میں یا ایسی جگہوں پر جو لوگ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے کہ اگر چلتے پھرتے جس طرح بہت کیجولی تھوک پھینک دیا جاتا ہے، اس چیز پر میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، نہ صرف یہ بہت ہماری ویسے جنرلی ہماری صحت کے لیے بھی بہت خراب چیز ہے، اور یہ کووڈ کو جتنا پھیلائے گی چیز اتنی کوئی خطرناک چیز نہیں. ایون آپ کا ماسک نہ پہننا بھی اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ کہ چلتے پھرتے جس طرح سے لوگ تھوک پھینکتے ہیں. اس سے اجتناب کیجیے، اور اگر آپ کو اس حرکت میں ملوث کوئی بھی شخص پایا جائے تو اس کو فوری طور پر روکیے اور اس کو پیار سے آرام سے سمجھائیں کہ کتنا خطرناک اور مہلک ہو سکتا ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کووڈ کی موجودہ صورتحال اور پاکستانی حکومت کی وے فارورڈ اور کچھ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حکومت کی موجودہ اسٹریٹجی کیا ہے اور کس حد تک عوام کو اس وقت بہت خبردار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کووڈ بہت خطرناک حد تک پھیل رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 بہت ہی مایہ ناز پولیٹیکل اینالسٹ، جناب قاضی سعید صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث صاحب. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. قاضی سعید صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں، جو آکسیجن پروڈکشن کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ 90% جو پروڈیوس ہوتی ہے ہم آلریڈی وہ کنزیوم کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ایک دم سے شارٹیج ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستانی حکومت کے پاس قاضی صاحب کیا آپشنز اس وقت ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ ہمارا ایک یونٹ پچھلے کئی سال سے جو چلتا ہوا ہم نے خود بند کر دیا تھا آکسیجن بنانے کا، وہ پاکستان سٹیل مل میں پڑا ہوا ہے. ایک تو ہمیں اس اپنے ان ماہرین کو جو ہے وہ جائیں، وہ اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنی دیر میں آپریٹو ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے پالیسیز اختیار کی، اس پاکستان سٹیل ملز کو برباد کیا، جو چند ایک جو سٹیل کے امپورٹر تھے ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ خود بند کیا، اور اس کی ایک لمبی داستان ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں بتاؤں کہ اس کے ساتھ کس نے کیا ظلم کیا. یہ جنرل قیوم جو تھے، جو پرویز مشرف کے دور میں تھے، تب تک یہ پروفٹ دے رہی تھی. اچھا. اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ نقصان میں دھکیلا گیا ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو سٹیل امپورٹ کر رہے تھے. تو اس میں جی ہاں جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، آپ اگر اس کو کنٹینیو کر سکیں.
بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ اسٹیل مل جو ہے یہ پورے پاکستان کو دوبارہ ٹرائی کریں شفقت صاحب کو. جی ان کو جو ہے یہ آکسیجن سپلائی کرتا تھا اسٹیل مل کا پلانٹ. سب سے پہلے ایمرجنسی لیول پر اس پلانٹ پہ پہلے کام لوگ کرتے تھے. سب کو دوبارہ بلانا چاہیے, ان کو بلا کے اور امیڈیٹلی لگا دینا چاہیے اور اس کو انشور کریں کہ یہ آپریشن ہو جاتا ہے. اگر یہ ہو جائے گا تو پاکستان کی خدا نخواستہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے. نمبر 2 اس کے ساتھ پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہمارا چائنا دوست ہے, ان سے لے کے ہم کو پلانٹ لے سکتے ہیں. انڈیا نے 23 پلانٹس جرمنی سے اور کہاں سے ان کو باہر ٹرانسفر شپ کر رہا ہے. اکارڈنگلی بھی شروع ہمیں اب فارورڈ پلاننگ چاہیے. اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے جو اس وقت حالات ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. ہمیں آج سے 2-3 مہینے پہلے یہ کر لینا چاہیے. بالکل. اور نظر آ رہا تھا کہ جب سے انگلینڈ سے ویریئنٹ 3 آیا تھا اس وقت ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی, اور آج ہمیں اچھے ٹکڈ ان ہو کے وی شوڈ ہیو بین ریڈی ٹو فیس اینی ایونچوالٹیز کے لیے. بالکل. سب سے بڑا میٹر جو آکسیجن ہے اور وینٹیلیٹرز ہیں, یہ ہمیں پوری تیاری کرنی ہے. بالکل. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ پاکستان کی حکومت اس وقت ظاہر ہے ایمرجنسی سچویشن تھی اور جو کر سکتی تھی اس وقت اپنے تئیں وہ کیا بھی, اور اس میں فواد چودھری صاحب جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کو اس وقت دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے بلکہ ہمیں بڑی خوشخبریاں بھی اس حوالے سے سنائیں اور پاکستان کا انٹیپڈ پوٹینشیل جو تھا وہ ٹیپ کر کے دکھایا کہ کیسے پاکستان ایکسپورٹ تک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور وہ بھارت آن دا کنٹریری جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے پاکستان کی نسبت ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے آئی ٹی میں بھی اور دیگر اگر آپ شعبوں میں بھی دیکھیں تو اس کے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی بہت بہتر تعلقات ہیں اور وہ بہت سی چیزیں ایکسپورٹ بھی کر رہا تھا, لیکن اب اچانک سے اس پر یہ افتاد آ پڑی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان, کیونکہ بھارت کا 3-4 دن میں یہ ایک دم سے اس طرح کا صورتحال اچانک سے ایک سپائک آیا ہے, تو اگر پاکستان پہ کوئی سچویشن بنتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آکسیجن شارٹیج وغیرہ ہو گئی تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ ابھی جو قاضی سعید صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اسٹیل مل کو ایسے ہم نے کیا, وہاں پر پلانٹ ناکارہ پڑا ہے, چلے وہ تو اب ہو گیا نا جو ہونا تھا. واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیے ون فیورٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اسلامک کنٹری میں آپ اگر بات کریں یو اے کی اور سعودی عربیہ کی, اللہ کا شکر ہے انہوں نے کافی حد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے, بلکہ موسٹ آف دا پاپولیشن از پراپرلی ویکسینیٹڈ. تو ان سے بات کر لیں, ان کے پاس پلانٹ ہوں گے, وہ ہمیں تیاری کر کے رکھنی چاہیے, ان سے اپروول لے کے رکھنا چاہیے. ہمارے C-130 جائیں اور لا کے بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب. تو گفتگو میں شفقت صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. منسٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے او لیولز اے لیولز کے بچوں کی امیدوں پر تو پانی پھر گیا, امتحان اب ان کو دینے پڑ رہے ہیں, کون انشور کرے گا کہ ایس او پی وائلیشن نہ ہو اب امتحان میں؟ دیکھیں برٹش کاؤنسل نے یہ امتحان لینا ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایس او پیز بنائی ہیں, اور اس کے بعد مانیٹر تو سارے ایجنسیز بھی ہم بھی کریں گے, اور اگر کہیں کوتاہی نظر آئی تو اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے, وہی میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہونے والا تھا کہ برٹش کاؤنسل جو ہے اس کی پرفارمنس کو آپ کیا حکومت اوورسی کرے گی؟ بالکل کریں گے ہم. میں خود بھی وزٹ کروں گا کچھ سینٹرز جو ہیں, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ایس او پیز بنائی ہے جی, اور یہ ہم انشور کریں گے کہ اگر ایس او پی کہیں نہیں ہوئے گی تو اس کا ذمہ دار برٹش کاؤنسل ہوگا, ان سے ہم بات کریں گے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ تعلیمی لحاظ سے اور صحت دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں, اور تعلیم کے حساب سے تو ہم نے سمجھا کہ امتحان ہونا ضروری ہے, اور صحت کے حساب سے تو ایڈوائس جو ہے وہ صحت کے لوگوں کی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ امتحان صحت کی وجہ سے نہیں ہو سکتے تو ہم اس کو نہیں لیں گے, لیکن ابھی تک ایسی کوئی ہمیں آرڈر یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آج ہم نے یہ تو دیکھا ہے نا کہ پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے کہ 25 اضلاع میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے بھی اسکول آنا بند کر دیا گیا ہے کل سے. تو یہ تو وہ صورتحال نہیں رہی جو 6 اپریل کو تھی جب آپ لوگوں نے 9ویں سے 12ویں جماعت تک کو کہا کہ یہ کھلا رہے اور یہ آتے رہیں. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی سچویشن میں فرق پڑے گا؟ کیونکہ جو بھارت میں اچانک سے سپائک آیا اور پاکستان بھی آبویسلی رائٹلی سو ڈر گیا ہے, تو کل کو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اچانک سے کچھ چینج آف پلانز بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ملیہ, میں ہیلتھ کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا,
اگر ہمیں ہیلتھ منسٹری یا ہیلتھ کے آفیشلز کہتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم نہیں کرتے. اگر وہ کہتے ہیں 9 سے 12 کلاسز نہیں ہو سکتی تو ہم بند کر دیتے ہیں. تو دیکھیں تعلیم کا جو شعبہ ہے نا اس میں جتنے بھی وزراء, اور یہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے, سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم اور وزرائے صحت کا مشترکہ فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک. اس میں تو جہاں تک وزرائے تعلیم کا تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا ہے پڑھائی کا پچھلے 1 سال میں, تو ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے پڑھائی کو آگے لے جانے کی, لیکن ہم تابع ہیں جو ہیلتھ منسٹری بتاتی ہے. اچھا منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سکولز کا بھی آج آ رہا تھا, آپ کی وزارت کی طرف سے بھی باقاعدہ انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں کہ پرائیویٹ سکولز بھی بہت احتیاط برتیں اور آن لائن کلاسز جاری رکھ سکتے ہیں اور کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اب میرا یہاں پر سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز یا جو کالجز یا ایون جو پرائیویٹ سکولز بھی جن میں آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ بند کر دیے جائیں, بچے نہیں آئیں اور سٹاف بھی احتیاط کرے, لیکن وہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے, وہاں پر آپ کی حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے ان پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ وائلیشن کا شکار نہیں ہو رہے؟ آپ ہمیں وائلیشن کی اطلاع دیں, ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے. یعنی جس کو بھی شکایت ہو تو وہ آپ کی وزارت کو ریچ آؤٹ کرے, یہ آپ کا کہنا ہے؟ اسلام آباد میں ہمیں ریچ آؤٹ کرے, باقی صوبوں میں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے وزرائے تعلیم یا وزارت تعلیم سے رجوع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری سوال شفقت صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ٹیچر اسیسڈ گریڈز پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ ان کی بنیاد پر ہی معاملہ ہو گیا تھا, اس بار کیمبرج نے کیوں اس سے انکار کر دیا؟ وہ ایک اچھا طریقہ نہیں تھا بچوں کی جان خطرے میں ڈالنے کی بجائے, جس طرح آبویسلی آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بچے اور والدین بہت پریشان ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے ٹیچر اسیسڈ گریڈ جو پچھلے سال ہوئے تھے جی اس پہ بہت ساری شکایت بھی آئی تھی اور بہت انفلیٹڈ گریڈز دیے گئے, جس پہ کیمبرج نے پھر ان کو کم کیا, پھر اس پہ احتجاج ہوا. تو تھرو آؤٹ یہ ایک متنازع چیز رہی تھی اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوا, کچھ کو فائدہ ہوا. تو اس سال ٹیچر اسیس گریڈز ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوا, اس سال بھی نہ ہو, اگلے سال بھی نہ ہو, تو اس سے پھر تعلیم کا سلسلہ تو جاری نہیں رہ سکتا نا. اور یہ صرف پاکستان میں انہوں نے پابندی لگائی ہے یا باقی بھی دیگر ممالک کے لیے بھی انہوں نے اس بات کی مختلف ممالک میں مختلف پالیسیز ہیں ان کی, جنہوں نے میرا خیال ہے پہلے کہہ دیا تھا ان کو تو پہلے سے انہوں نے کر دیا, لیکن مختلف ممالک میں مختلف پالیسیز ہیں. لیکن یہ کیمبرج اس کے بارے میں بہتر بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے بارے میں جو ہمیں اطلاع دی ہے میں نے آپ کو بتا دی. بالکل ٹھیک ہے. شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے فار ایجوکیشن شفقت محمود صاحب کی مفصل گفتگو سنی, اور بچوں کے لیے میرا بہت ہی دکھ بھرا پیغام ہے کہ امتحان تو آپ کو دینے پڑیں گے, لیکن آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ SOPs کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اب اپنی جان اپنے ہاتھ میں ہے, اور جتنا زیادہ آپ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے, کوئی نہیں کرتا نہ کرے, آپ کو اپنی پرواہ کرنی ہے, اور کوئی نہیں کرتا تو فوری طور پر اس کی شکایت کریں. اور جیسے منسٹر صاحب نے ابھی ہمارے شو پر یہ کہا کہ آپ کو کسی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی کوئی SOP وائلیشن پتہ چلتی ہے تو فوری طور پر آپ صوبائی حکومتوں کو جو پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فال کرتی ہیں ان کو, اور اسلام آباد میں وفاقی حکومت کو ریچ آؤٹ کریں, ان کو شکایت کریں. اس پر خاموش رہنا بہت سی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے واپس گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے, اور کچھ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی ان کی ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ماسک عوام کو پہنانے ہوں تو اس کے لیے فوج آ کر ماسک پہنائے. کراچی میں اگر سیلاب کی صورتحال اللہ معاف کرے بے قابو ہو جائے, جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا, تو فوج آ کر وہ پانی کا نکاس کرے, سب کچھ کرے. اگر کچرے نے عوام کی زندگی تباہ کر رکھی ہے تو سول انتظامیہ کی بجائے فوج کو دعوت دی جاتی ہے کہ پلیز آپ عوام کی اس کچرے سے جان چھڑائیے. اسی طرح کوئی بھی کبھی بھی مسئلہ کسی کے بھی دور حکومت میں آیا ہے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے کوئی بھی دور رہا ہو, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سنگین مسئلہ جب سول انتظامیہ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو فوج کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ PTI حکومت فوج کی وہ ڈیو عزت بھی کرتی ہے, پھر جو ان کا بنتا بھی ہے,
لیکن اور پیپلز پارٹی بھی. نون لیگ کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پر بہت طنزیہ رویہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں, لیکن جب کسی کرائسس سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو اس وقت فوج کو یاد کیا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت نے جو فوج کو بلا لیا ہے اپنی مدد کے لیے, یہ کس حد تک اس بیانیے کو افیکٹ کر رہا ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے معاملات میں, اور یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ دیکھیں, فوج مداخلت نہیں کرتی, فوج ان نیڈ آف سول پاور آتی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کے خلاف چاہے فاٹا کا ایریا ہو یا انٹرنل سچویشن ہو, رد الفساد ہو, یا کوئی ارتھ کوئک ہو, فلڈس ہو, پیور نیشنل کلیمٹی ہو, فلڈنگ ہو, اینی تھنگ, آرمی دی, اور آرمی ظاہر ہے کہ حکومت کے ماتحت ہے, اس کو انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے کی جائے. سب سے بڑی مجھے امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جتنا ہر پروونس کی فوج کو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, انہوں نے پیس ٹائم میں ہر ڈویژن میں جس کی بریگیڈ کی رسپانسبلٹی تھی ان کو بتایا, انہوں نے ریہرسل کی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم نے کیسے جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے فوج ویل آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے اور یہ بڑا کام کرتی ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فوج نے آ کے یہ کر دیا وہ کر دیا. فوج کو بلایا جاتا ہے اور اس لیے پراپر ریکوزیشن کیا جاتا ہے, اس لیے فوج آتی ہے, اور پھر جب آتی ہے تو اپنا کام بڑا خوش فہمی سے کرتی ہے. اور یہ کووڈ میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ لوگوں کو کنونس کرنا, محبت سے پیار سے ان کو سمجھانا, ان کو سینیٹائزر یا ماسک دے دینا کہ یہ پہنے آپ, ان کو اہمیت بتانا کہ ہر ایک کو اپنے گھر میں اپنی فیملی, ہیڈ آف فیملی اگر اپنے گھر میں کام کرے تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہر گھر کا ہیڈ آف دا فیملی شوڈ بی ریسپانسبل فار ہز اون ہوم, کہ میرے بچے, میرے بیوی بچے, یہ ان کو سختی کر لو, ان پہ کنٹرول کر لو. تو یہ ہر بات ہمیں حکومت پہ ڈالنا نہیں چاہیے, خود اپنی کولیکٹیو سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ضرور پوری کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل مریم صاحبہ نے اپنا دورہ بھی منسوخ کر دیا کراچی کا, اور اب NA-249 بھی بالکل سر پر آن پہنچا ہے, اور سیاسی اجتماعات بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں اس وبا کے پھیلاؤ میں, کہ جہاں ہم ریسٹورنٹس کی آؤٹ ڈور سیٹنگ تک بند کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ سیٹس جو باہر لگی ہیں ان پہ بھی لوگ فاصلے پر نہ بیٹھیں کہ وبا کے پھیلنے کا احتمال ہوتا ہے. تو ایسے میں سیاسی اجتماعات بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اب تک اس پر کیوں نہیں پابندی لگوا رہی؟ جب سکولز بند ہو رہے ہیں, بیسک چیزیں بند ہو رہی ہیں, تو یہ کیوں نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اٹس اے جاب آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. اچھا, پیپلز پارٹی نے, PTI نے, سب نے درخواست کی ہے پروونشل الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کریں. آپ کے سامنے کم جو انڈیا میں ایریا ہے, گنگا میں نہائے لوگ 30 لاکھ, اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. اگر یہ الیکشن 1 مہینہ 2 مہینے لیٹ ہو جائیں گے تو واٹ ول ہیپن؟ کون سی بڑی اسمبلی چل رہی ہے, یا بہت فعال ہے, یا اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ آپ کے توسط سے ہم سب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سندھ میں 249 میں الیکشن کو پوسٹ پون کریں, اور اس کے بعد بالکل, ورنہ اسی طرح لوگ آئیں گے, اسی طرح ووٹ ڈالیں گے, اسی طرح کارنر میٹنگ ہوگی, اسی طرح جلدی یہ ریلیز ہوں گی, اور یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کا شکر ہے سندھ کے حالات ابھی بہت بہتر ہیں. اس کو بچانے کے لیے ہمارے چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن سے پرسنل ریکویسٹ کریں کہ اس کو منسوخ کیا جائے, اور بھی کہیں اگر الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ بھی ختم کیا جائے. ہمیں یہ اس طرح کی جہاں بھی جم گاہیں ہیں, جہاں اکٹھا ہونا ہے, جہاں جتھے نکلنے ہیں, یہ تو سوچے بغیر اس کو بین کر دینا چاہیے جب تک حالات کووڈ کے ہمارے کنٹرول میں نہیں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بریگیڈیئر رئیس نواز صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے سنی. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ الیکشن NA-249 اور دیگر الیکشنز بھی جو فوری طور پر اب آنے والے ہیں, کیا ان کا فوری طور پر ہونا پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, یا پاکستانی عوام کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو کچھ عرصے کے لیے اگر پوسٹ پون کر دیا جائے تو پاکستانی عوام بہت حد تک اس سیاسی اجتماعات کا بہانہ بنا کر اکٹھے ہونے سے بچ سکے گی. ہر ادارے کو اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے, اور ہمیں اور آپ کو مل کر 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے سے ضرور رکھنا ہے, ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ جان ہے تو جہان ہے. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی سیٹرڈے کو رات 10 بجے. ملیحہ ہاشمی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.